अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं। देखने वाले अपनी पैगामात और आरा से हमें नवाज रहे हैं और चाहते ये हैं कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अवामी नौइयत के मामलात और सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। कमो बेश तमाम ही प्रोग्राम्स में अब तो हालात हाजरा के हों या ना हों, मौजूद गुफ्तगू इस वक्त सियासत ही है और हर शख्स ये जानना चाहता है कि ये मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल बार बार ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, हालात चाहे जैसे भी हों, खुदा से दुआ यह है कि मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो। ये सियासी जोड़ तोड़ हर दौर में रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस्तेहकाम आए मुल्क में, अमन व अमान के हवाले से, मईशत के हवाले से, और जितने भी मामलात हैं जो हल तलब हैं उसके हवाले से जो भी हुकूमत हो संजीदगी का मुजाहरा करे। दूसरी तरफ जो पैगामात हैं वो सेहत के हवाले से, जो हमारे मखसूस सेगमेंट्स हैं उसके लिए लोग सवालात भेजते हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब हमारे साथ मौजूद होते हैं और प्रोग्राम का जो सेगमेंट है वो हम मख्तस करते हैं इसलिए कि आपके जो सेहत के मामलात हैं उसके ऊपर बात की जाए। उसके साथ साथ रोज़े के हवाले से माह मुबारक क्योंकि जारी व सारी है, देखने वालों ने ये भी गुजारिशात भेजी हैं कि माह मुबारक के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम्स रखे जाएं, ख़ास तौर पे गुड मॉर्निंग कराची का जो प्रोग्राम है इसमें तो यकीनन आगे चल के प्रोग्राम में चंद एक अहम मामलात हैं जिसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन इस वक्त कोशिश ये है कि जो सियासी और इस वक्त मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू कर ली जाए। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मौजूद मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं अली मेहदी बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अली प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे जनाब हमारे मेहमान कैस मंसूर शेख साहब हैं। एक उन्होंने NGO बना रखी है, फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इंसान दोस्त के नाम से उसके चेयरमैन भी हैं और इसके अलावा भी मुख्तलिफ हवालों से पहचाने जाते हैं। एक दफ़ा फिर आज हमने उन्हें यहाँ मदऊ किया, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया कैस प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अली मेहदी साहब, सूरत हाल का आप यकीनन जायज़ा ले रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सियासी गहमा गहमी बामरूज पर है और तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त ये दावा करती नज़र आती है कि आने वाले इंतखाबात में अगर वो मुनक्किद करा लिए गए तो उसमें 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखने वाले ये जानना चाहते हैं और पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि 2/3 अक्सरियत के साथ एक दफ़ा फिर कामयाब होकर ऐवानों में वापस आएंगे। जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल 2/3 से भी ज्यादा हो सकता है, 2/3 से भी ज्यादा इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो हमने जोश पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की अवाम में देखा है कि पाकिस्तान की अवाम ने फिर से देखा है कि वही लुटेरे जो 20-30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं वापस आए हैं। उन्होंने आते साथ ये कन्विक्टेड बंदे को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया है कि वो वापस आए, जो इस अदलिया हमारी अदलिया को झूठ बोल के बेल में चले गए और मतलब मुस्तकिल वहां पे क्याम पजीर हो गए, ठीक है। और आपके कोर्टों का उन्होंने लापरवाही नहीं की कि आपके कोर्ट की पावर है। बहरहाल इंशाल्लाह इन वजूहात से, और देखें जैसे इन्होंने आते ही वादे किए कि हम हर चीज सस्ती कर देंगे, क्या सस्ता हुआ? हर चीज एकदम, चीनी महंगी हो गई है। जो चीनी माफिया हमें कहते थे, हमने तो चीनी माफिया का मुकाबला करने की कोशिश की, हमने इदारों को बाख्तियार किया कि आप इन्वेस्टिगेट करें, जो जो चोरी जिसने की है, जो जो जिसके ऊपर इल्जाम हैं उनको देखें। इदारों ने अपना काम किया। नैब इंडिपेंडेंट थी, आपने देखा FIA इंडिपेंडेंट थी, हमारे अपने मिनिस्टर्स, हमारे अपने सीनियर रहनुमाओं PTI वालों के खिलाफ सारे मामलात होते रहे, जिनकी वजह से वो हमसे नाराज भी हुए, इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने तो किसी को नहीं बचाया इस तरीके से। तो उनकी अपनी ज़ात पे ये है कि हमारा एक ऑनेस्ट लीडर है जिसने पूरी दुनिया में हमारा हजूर पाक की शान में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी नैरेटिव जारी था, वो उन्होंने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। उसके बाद आप देखिए उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में मुस्लिम उम्मा के लिए क्या किया। उन्होंने
آپ کی اکنامکس کے لیے آپ دیکھیں کتنا ڈیفیسٹ $22 ارب اس وقت آپ کا فورن ریزرو میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں. سب سے سستا وزیر اعظم آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی ذات پہ کوئی خرچ نہیں کیا. آگے انہوں نے, ان کی کوئی رشتہ داروں نے فیکٹریاں نہیں لگائی, انہوں نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگائی. اتنی عرصے میں 2-2.5 سال میں انہی پی ایم ایل این کی قیادت نے پتہ نہیں 18 فیکٹریاں لگا لی تھیں, کتنے زیادہ لونز لے لیے تھے, پھر وہ لونز معاف کروا لیے. تو وہ ان کی اپنی ذات کی انریچمنٹ کی جنگ ہے. مجھے یاد ہے میں اولمپکس 2011-12 اولمپکس میں انگلینڈ میں تھا, مجھے پتہ ہے 400 ملین پاؤنڈ کی کیش انویسٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے 2 بلڈنگیں کھڑی کی تھی ایسٹ لنڈن میں. ساری دنیا کو پتا تھا وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. 22 کروڑ عوام بیوقوف نہیں ہے. 1 کلومیٹر یہ لوگ 24 کروڑ کا بناتے ہیں آج سے 10 سال پہلے. وہی 1 کلومیٹر کی کاسٹ ہماری حکومت جب مراد سعید صاحب بنواتے ہیں تو وہ 10 سے 11 کروڑ کا کاسٹ کرتا ہے. اور کہاں گئے ریٹس. تو یہ پیسہ اس طریقے سے پاکستان کے عوام کو غربت میں رکھا جا رہا ہے. تو یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری عوام کے ساتھ. جواب دیجئے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا, سیاسی بیانیہ جس کو کہا جاتا ہے, حقیقت شاید اس کے بالکل برعکس ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشی اعداد و شمار ہیں, جو اشاری ہیں, وہ کچھ اور کہانی بیان کر رہے ہیں. آپ کہیں گے میں ایک ایک کر کے سارے آپ کو بتانا شروع جیسے کہ مجھے ایگزامپل دیں. میں آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا, کہاں کھڑا ہے اس وقت آپ کے علم میں ہے؟ جی اپنا کرنٹ اکاؤنٹ 50-60. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, ظاہر آپ کی ایک فیلڈ ہے نا, اس سے رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. بہت سارے معاملہ جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا شاید حقیقت کے برعکس اس وجہ سے بھی ہوں کیونکہ جو عملاً اقدامات کیے جاتے ہیں, یعنی کہ جو ایکشنز آپ لیتے ہیں نا, وہ سب بتا دیتے ہیں. اور میڈیا شاید پہلے سے زیادہ آزاد ہو چکا ہے, لوگوں کے ایکسس میں بھی ہے, سوشل میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی. بالکل. جو حالات جس کی منظر کشی آپ نے کی نا, شاید اس کی الٹ ہی کہانی بتا رہے ہیں. پنجاب سے اگر شروع کیا جائے تو لاتعداد ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں. ثانیہ ساہیوال کا ایک انسیڈنٹ جس سے معاملہ سارے جس کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی اور بیوروکریسی میں جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح سے ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی رہی نا, شاید اس کی نظیر اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں نہ ملی ہو. اور اس کے بعد بہت سارے ایسے اقدامات ہوئے جس کے ابھی تک کوئی منطقی دلیل نہیں پیش کی گئی. آپ کہیں گے میں وہ سارے کیسز کا تذکرہ کر دوں گا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جواب دے دیتا ہوں کہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی نعرے ماضی میں لگتے آئے تھے, روٹی کپڑا مکان اور اس طرح کے دیگر, وہ جذبات میں آ کے کیا یہ فیصلہ کر لیں گے؟ اور دوسری بات یہ رہی کہ یہ معیار کب سے طے ہوا کہ اگر جلسوں میں لوگ آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کنسولیڈیٹ کریں گے؟ اس کا جواب. جی سر, سب سے پہلے کیوں آپ نے جو لیٹسٹ سوال پوچھا اس کا میں جواب اگر یاد دیں گے. روٹی کپڑا اور مکان کا ایک بہترین نعرہ لگایا تھا بھٹو صاحب نے, اور بھٹو صاحب کا جو انجام ہوا کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا انٹرنیشنل, تو وہ انجام سب کے سامنے. اسی طریقے سے جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے, انہوں نے احساس پروگرام کو اون کیا. تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جتنے بھی لسٹڈ لوگ تھے جو ڈونیشنز لیتے تھے, پاکستان گورنمنٹ پہ ریلائی کرتے تھے, ان کو جو ریل تھے ان سب کو اون کیا. یہ نہیں کہ ہماری پارٹی کے نہیں ہے جس طریقے سے مینیپولیشن ہوئی. اس کے بعد احساس پروگرام نے کئی غریب لوگوں کے چولہے جلائے, میں ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتا ہوں. پھر آیا ہیلتھ کارڈ پروگرام پنجاب میں, اس میں زیادی طور پہ ایک ایسے غریب انسان کو جانتا ہوں جو 2 وقت کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے حمید لطیف ہاسپٹل میں اپنے 2 سٹنٹ ڈلوائے ہیں دل کے, 6 لاکھ پلس اس کا بل ہے. یہ اس کو میڈیکل کارڈ سے. ہم جیسے مڈل کلاس اپر مڈل کلاس لوگ بھی ٹاپ ہاسپٹلز میں جانے اگر خدا نہ خواستہ کو ضرورت پڑ جائے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے لاکھوں میں بلز ہوتے ہیں. تو یہ ایک اس نے کیا. اس کے بعد انہوں نے بے سہارا جو ہوم لیس لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے ریزیڈنس کریٹ کی, جس میں کیا کہتے ہیں لوگ آ کے رات کو سہارا لیتے تھے, سوتے تھے, ان کو کھانے ملے. جو ابھی انہوں نے پروگرام یہ بند کروایا کھانے کا, لنگر پروگرام, ٹھیک ہے. یہ آج تک کسی نے ان لائنز پہ جو. پھر کسان پروگرام, مجھے پتا ہے ایز اے فارمر, میں فارمر ہوں پنجاب میں جی, مجھے پتا ہے کہ ہماری کیا کہتے ہیں گندم کہاں تھی, آج گندم کہاں ہے. ہمیں اتنے اچھے ریٹس, یہ لوگ آتے ہیں, یہ لوگ انڈیا سے سارا مارکیٹ کھول دیتے ہیں. آپ کا اپنا کسان جس کے اوپر پوری رولر اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے, رولر علاقہ, میجورٹی آف لوگ رولر علاقے میں پاکستان کے رہتے ہیں, ان کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے, ان کا کیش فلو وہاں سے آتا ہے, وہیں سے ان بیچاروں کے بچوں کے اسکول کی فیسیں ہیں یا جو شارٹیجز ہوئی تھی اس کے پیچھے پوری دنیا میں جی, پوری دنیا میں فرٹیلائزر ڈی اے پی کی قیمت 200-250 کیا کہتے ہیں اپنا سے لے کر 800-850-900 ہو گئے پر ٹن ریٹس, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یوریا کی کیا کہتے ہیں, یوریا زیادہ مہنگا ہو گیا.
150 سے لے کے وہ زیادہ 1000 کی طرح جائے گا. یہ آپ فگر سارے چیک کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں ہوا ہے. صرف کیونکہ یوریا جو ہے وہ ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں تو ہمیں اتنا امپیکٹ یوریا کا نہیں ہوا, مگر ڈی اے پی ہم میجورٹی امپورٹ کرتے ہیں, تو ڈی اے پی تو دنیا کے ساتھ ہی امپیکٹ ہونا ہے. تو اس طریقے سے کیا گیا ہے. امپورٹ ایل سی دیکھی ہوگی نا, یقیناً پتا ہوگا. جی بالکل جی سر. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اس کے اوپر آگے چل کے بات جو ادارے ڈیل کرتے ہیں ان سے ساری انفارمیشن میرے پاس ہے, اور اس کے پیچھے میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا تھا. سر آپ نے بات کی تھی پنجاب میں کہ جی پنجاب میں یہ کروڑوں روپے کی رشوتیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. دیکھیں جی, ایک مڈل کلاس بڑے ایک پست علاقے سے, کیا کہتے ہیں, اپنا ساؤتھ پنجاب سے ایک فیملی کا نمائندہ تھا عثمان بزدار صاحب, ٹھیک ہے, جس نے ساری زندگی خواب نہیں دیکھ سکتا تھا منسٹر بننے کے, اس کو چیف منسٹر عمران خان صاحب نے, تاکہ اس علاقے کے پرابلمز کا وہ بہتر حل نکال سکے. اس پہ سارا یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو چب رہا ہے کہ جہاں پہ شہباز شریف بادشاہ سلامت صاحب چیف منسٹری کرسی کو دیتے تھے آنر, وہاں پہ عثمان بزدار ایک مڈل کلاس آدمی اٹھا کے بیٹھ دیا. آج تک عثمان بزدار نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی ہے, ٹھیک ہے, آج تک اس نے کوئی زمینیں نہیں اپنی بڑھائی ہیں. یہ سارا کرٹیسزم غلط اس کے تحت ہو رہا ہے, اور بیوروکریسی انڈیپینڈنٹ تھی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی آپ کے خیال میں, اور بیوروکریسی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, اپنے فیصلے لینے میں خود مختار ہوتی ہے. چلیں ابھی اس کے اوپر آگے علی چل کے بات کرتے ہیں, ذرا کیا اس کو بھی شامل گفتگو کر رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, خود بھی فیلڈ کے اندر رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, حالات کو سمجھتے بھی. اور میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ جو شخص کام کرنا جانتا ہو, لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن رکھتا ہو, یعنی کہ تعلق رکھتا ہو, وہ معاملات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. عوامی نمائندے ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ تو عموماً عوام میں جانے سے گھبراتے ہیں, لیکن یہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, عوام میں رہتے بھی ہیں, ان کے کام بھی کرتے ہیں, ان سے ملنا ملانا بھی ہوتا ہے. جی کیسا فرمائیے, اور مزید اس سے زیادہ کیا کہوں کہ یہ عوام میں جانا, کام کرنا یہ اور چیز ہے, میرے خیال میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے خود کو عوامی نمائندہ کہلوانا اور چیز ہے. بتائیے ذرا کتنا فرق ہے. دیکھیں ابھی میں ان کی باتیں بھائی کی سن رہا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ان سے مل کے کہ شیخو پورا کیا ہے. میں نے بھی اسکولنگ شیخو پورا سے کی. تو عثمان بزدار ایک کامن بندہ تھا, ان کو بڑا اچھا اسٹیپ لیا, لیکن اس کے نیچے علیم خان جیسے بلینرز تھے, پرویز الہی جیسے بلینرز تھے. فیڈرل گورنمنٹ میں آ جائیں, عمران خان صاحب ماشاءاللہ از اے بلینر پرسن, اور اسی طرح اسد عمر وغیرہ کسی کو بھی اٹھا لیں اور ان کی اکوموڈیشن, ان کے ریزیڈنس لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں, تو ایک ایگزامپل اگر آئی ہے تو پھر کسی وجہ سے نہیں. علی نے ابھی کہا نا, میں سوچ میں پڑ گیا, انہوں نے کہا بڑا سستا پرائم منسٹر آپ کو پڑا تھا, جو ہیلی کاپٹر سے دفتر سے. اچھا سستا جو ہوگا نا, ابھی تھوڑے دنوں میں سارا پتہ چل جائے گا, کیونکہ جب جاتا ہے نا سر, تو جانے کے بعد وہ دوسروں نے یہی خبر. اب دعا کریں کہ جو پی ٹی آئی نے اپوزیشن کے ساتھ کیا, اس دفعہ گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ نہ کرے, ملک تباہ نہ کرے. ہمیں نہ پی ٹی آئی سے لینا دینا, نہ پی ایم ایل این سے لینا دینا, یا پی 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 سے لینا دینا ہے. وی آر کامن پیپل. ہم لوگوں کو کھانا چاہیے, ہمیں بجلی چاہیے, ہمیں پانی چاہیے. ہمیں دیکھیں نا, آپ دیکھیں 5% کام بھی اگر کسی نے کیا ہوگا ایک دو حلقوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اور جتنا ظلم زیادتی پی ٹی آئی نے کراچی سے کی ہے نا سر, میں کہتا ہوں امیزنگ. اور کس بہادری سے یہ دوبارہ آ رہے ہیں وہاں پہ جلسے کے لیے. کراچی نے 14 سیٹیں دی, اگر یہ سمجھتے ہیں آنیسٹلی ملی ہیں, چلیں جی مان لیے آنیسٹلی ملی ہیں. پی ایم صاحب کے کتنے وزٹ ہوئے, کتنی زیادتی. کراچی والے سر یقین کریں, کراچی والے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہاں کب آتے ہیں, کوئی بھی آتا ہے نا, اس کی زندگی کراچی میں آ کے بنتی ہے, نہ کہ کسی اور بڑے گلے لگاتے ہیں, بڑی اس کی ہارڈ ورکر کا اس کو پے آف کرتے ہیں. لیکن کراچی والوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جتنے, ابھی بھی حالانکہ شہباز شریف اگر آیا, اگر کچھ نہیں کرتا تو لوگ اس کے بھی گیسٹ ہوں گے. نہیں تو پابند تو تھے نا, اب کیا کریں, آپ نے قانون کے اندر ایک سر ہر ایک کو فنڈ ملے, ایک ایک بندے کو فنڈ ملے. دیکھو میں خان صاحب کو نہیں کہتا, خان صاحب نے فنڈز وغیرہ میں ہر ایک کو دیا, لیکن جو ان کی ٹیم آف ڈیلیوری ہے نا, جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, انہیں کام کرنا چاہیے تھا. آج بھی خرم شیر زمان سے بولتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, اس کے حلقے میں تو جائیں. آج کوئی بندہ ان کا ایم این اے کراچی کا ہو, ایم پی, دیکھے میں وہ جھوٹ نہیں بولوں گا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہوا. میں پنجاب کی بات نہیں کروں گا, ہی از ماسٹر آف پنجاب. میں نے جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہوگی, حدیث بھی ہے جھوٹے کی نشانی ہے, سنی سنائی بات پہ اعتبار کر. میں نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے. آپ ان کے سارے ایم پی ایس کو اٹھا لیں اور وزٹ کر لیں, کہاں کہاں آئے نہیں. ان کا کام گورنر ہاؤس بیٹھے رہے, پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھے رہے, فوٹو سیشنز کرتے رہے, اور پھر ان کو جب ادھر بلاتے ہیں تو ہارش لینگویج انہوں نے یوز کرنی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ٹکٹ لینی ہے تو بہت زیادہ بدتمیزی کرنی ہے میڈیا میں آ کے. یہی ہے, کراچی کے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں. کراچی میں اگر یہ چاہتے ایک گول لیتے ان کے ایم این اے, ایم پی اے, مذاق نہیں, میں نے تو گراؤنڈ میں جا کے کام کیا, میں نے ایک حلقے میں کام کیا NA 252 میں, PS 121.
میرے جیسا اکیلا آدمی وداؤٹ فنڈ اپنی ذات اپنے ہاتھوں سے کما کے لگایا, اس نے اگر اتنا کام کر لیا ہے تو اتنے فنڈ کے بعد پیسہ دیا پرائم منسٹر نے ان کو, یہاں تو یہ ہو نا پیسہ نہ دیا ہو یا کام کے لیے ان کو نہ دیا ہو, یقین کریں یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں پہنچے. ایک دو بندے ہیں اچھے, انہوں نے کام کیا, I should be very honest, لیکن اوورآل 95% لوگوں نے حلقوں میں کام نہیں کیا. اور آج لوگ جو گوٹھوں کے لوگ, چھوٹے ایریاز کے لوگ ہیں, وہ بہت اگینسٹ ہیں اور انہوں نے خوشیاں منائی ہیں پی ٹی آئی کے جانے پہ. تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں کامن بندے کو نہیں چاہیے کہ نواز شریف نے کیا کہہ دیا, اس نے کیا کہہ دیا فلاں. اب ایک ریڈی والے کو بھی سیاست آ گئی ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ایک لے کے نکل رہے ہیں وہ کیوں لے کے نکل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں اب یہ پی 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 اور یہ پی ایم ایل این اگر یہ مل کے کام کریں گے تو لوگ ان کے پیچھے ہیں گے, اگر نہیں کام کریں گے تو پی ٹی آئی ایک پارٹی بن چکی ہے. اور پی ٹی آئی کے اگر جلسوں سے ہوتا تو 2011 میں جو مینار پاکستان تھا, اس کے بعد 2013 میں تو 35-40 ہی سیٹیں آئی تھیں نا. بالکل ٹھیک ہے. تو جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا. جلسوں سے تو آپ یہ دیکھیں نا, ماشاءاللہ بھائی بھی پنجاب سے آئے ہیں, کراچی کا جلسہ اٹینڈ کرنے, بڑی ایفرٹ ہے ان کی. تو کراچی کے حلقے کے بندے تو کم ہوں گے نا. بالکل ایسا ہی. جس جہاں سے آپ نے جیتنا ہے اس ایریا کا تو بندہ اکٹھا کر کے دکھائیں. یہ تو اور باقی جو کراچی سے جتنا بھی ایم این اے آیا وہ 9 بجے سو گیا تھا. کسی کے پاس بھی جاؤ کہ جی ہمیں تو بچوں نے اٹھایا, پاپا آپ ایم این اے بن گئے ہیں, آپ ایم پی اے بن گئے. اچھا کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 3 بجے سونے والا علاقہ ہے اور صبح 12 بجے اٹھنے کا علاقہ. واحد پی ٹی آئی کے کراچی کے ایم این اے ایم پی ایز تھے جو 9 بجے سوئے تھے الیکشن کے وقت, اور بچوں نے اٹھایا 12 بجے. ابو آپ جیت گئے ہیں, امی آپ جیت گئے ہیں. تو بہرحال اب سر کام کرنا ہے ملک میں, لیکن جو نظر آ رہا ہے نا جس طریقے سے ایکس گورنمنٹ چلا رہی ہے, جیسے بھی میں اسپیکر کا دیکھ رہا تھا 16 سے 22 پہ کر گیا, یہ چیزیں ان کے دوبارہ آنے والی نہیں ہیں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو میں علی سے بھی پالیٹکس تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ کراچی کے لوگ اس دن اکٹھے ہو گئے ہیں, جلد سے جلدی کر لو, گراف جلدی اٹھ جائے گا. ہمارا گراف اٹھا ہوا ہے, ہم اس اٹھے ہوئے گراف میں الیکشن کر لیں. اب جو آئے ہیں اب بقول ان کے انہوں نے بڑا پیسہ لگایا, تو کیا ایک دم جائیں گے, وہ بھی برداشت. اچھا دوسرا ایک بڑا گنج ہو گیا نا, یہ جو چیزیں نیگیٹو کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی میں کی, پنجاب اسمبلی میں کر رہے ہیں, رولز کو فالو نہیں کر رہے, یہ ٹیچ کر رہے ہیں اپوزیشن کو کہ بھائی تم لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی کرنا ہے. اور اگر انہوں نے ان کی یہ چیزیں پک کر گئیں تو ہمارے یہ سمجھیں اگلے 2028 تک کے حالات بڑے خراب ہوں گے, کیونکہ اگلی جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس نے اسی طرح کے اوچت کنڈے استعمال کرنے ہیں, اور ملک نے کبھی بھی سٹیبل نہیں ہونا. اور ابھی جو تھوڑی بہت سٹیبلٹی ڈالرز وغیرہ میں دیکھ رہا ہوں کم ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں اور پیپل کو ریلیکس فیل ہو رہا ہے. اور باقی آپ 15 دن کے اندر, ایون رمضان میں تو آپ کسی بھی گورنمنٹ کا رمضان اسی طرح ہی ہوتا ہے مہنگائی کا. رمضان کے بعد کا جو اگلا منتھ ہے مئی کا, یہ ہمیں ڈیلیوری دیکھنی ہے کہ کیا یہ شہباز شریف کی انڈر یہ لوگ کر سکتے ہیں ڈیلیوری. اور یہ بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹی نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنی کیبنٹ اناؤنس نہیں کی, گورنرز چینج نہیں ہوئے, تو کیا چیز وہ لوگ ٹائم ٹیکنگ پروسیس تو ہے نا. یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ بھی جب حکومت فارم ہوئی جب اتنا بڑا کام ہوتا ہے نا تو سر پوسٹیں پہلے ڈیوائیڈ ہو چکی ہوتی ہیں. ہاں لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک الائنس ہے جو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو مل کر جس نے حکومت بنائی ہو, تو یقیناً یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. آج بھی سر ٹائم ہے. میری ان کے پی ٹی آئی کے میں نے سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہمارا تو فنڈ آ چکا ہوتا. آج بھی آئی سویئر کہ اگر عمران خان صاحب نے اچھا کام کیا, فنڈز دیے اور ایک سسٹم بنایا کہ اس میں کرپشن نہ ہو رہی ہو اور وہ یوٹیلائز ہو, آج بھی اگر خان صاحب کی ایک ٹیم سارے ایم این اے ایم پی اے سے کام کروا جائے, میں کہتا ہوں اگلی دفعہ وہ کرا نہیں رہے. یہ انہوں نے 3.5 سال نہیں کرا. انہیں کہیں کہ ایم این اے ایم پی اے شوڈ ناٹ بی ان ٹیلی ویژن. کیا 500 ایم این اے ایم پی اے کے علاوہ ان کے پاس بندہ نہیں ہے؟ ہی از ناٹ ایم این اے, ہی از ناٹ ایم پی اے, ہی از اے بیرسٹر. کیا یہ بول نہیں رہا آپ کے سامنے؟ بالکل. اس طرح کے بہت سے ان کے پاس ہوں گے. بالکل, اور ایسے ہی لوگوں سے ڈیلیوری کرانی چاہیے. بالکل, اور یہ نہیں کروا رہے. میں یہ بات اس سے پہلے بھی کہتا آیا ہوں, اب پروگرامز کے اندر بات ہوتی ہے ہمیشہ حقائق کے اوپر, یہ فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر. بھائی ہمارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور آنیسٹ بھی معلوم ہو رہے ہیں, اور بات کرنا بھی جانتے ہیں. یہ سب سے نہیں نیوٹرل نہ کہیں, ان کی پارٹی کے اندر سے نیوٹرل ہے نا, اس کے لیے کوئی اچھے لفظ نہیں آئے تو نیوٹرل نہ کریں, اچھی بات ہے, پارٹی ریلیشن ہے تو یہ سب سے زیادہ, یہ سب سے بڑی بات ہے. اچھا ایک بریک یہاں پہ چھوٹی سی لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. کچھ اور معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی ہے کچھ سیاسی معاملات پر، اور اس وقت جو جاری صورتحال ہے سیاسی، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے، جیسے ہمارے مہمان ہیں علی مہدی بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، دفاع کر رہے تھے پارٹی پالیسیز کا، اور کچھ حوالے دے رہے تھے جس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ پنجاب میں جو صورتحال تھی وہ قدرے بہتر تھی. چیف منسٹر کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، نسبتاً بہتر آدمی آپ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا، ایک پسماندہ علاقے سے اس کا تعلق تھا، اور جو کچھ ہوا وہ میڈیا پر آتا رہا اور لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں. ایسا ہی ہے؟ اسے میڈیا پہ زیادہ کوریج ہی نہیں ہوئی، کیونکہ میڈیا کا ایک اپنا سسٹم ہے چلنے کا. ہماری حکومت کی میرا خیال ہے غلطی یہ تھی کہ ہم نے اس ایک بزنس پورے سیکٹر کو اگنور کیا، ان کی ریئلٹیز کو، اور ہم نے اسے مینج نہیں کیا. اس وجہ سے کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ اگر ہم سرکار کا پیسہ میڈیا میں لگائیں تو وہ ہم ایک امانت میں خیانت کریں گے پبلک فنڈ. یہ ویسے کمال کی پالیسی تھی. ٹھیک ہے، اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میڈیا پہ آپ کی ادائیگیاں ہیں جو کہ جائز ادائیگیاں ہیں، اگر آپ وہ نہیں کرو گے، اجازت دیں گے، میری سوال مکمل ہو جائے نا، جب 84 کے کیس میں اٹھا کے کسی میڈیا کے مالک کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیں گے اور اس کا چالان بھی نہیں پیش ہوگا، نہ اس کے خلاف کوئی تحقیقات ہوگی، تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ مجھے یہ تو ذرا سمجھائیں نا. جی سر، آپ کنفیوز کر رہے ہیں پھر سے ایک چیز کو. خان صاحب نے اداروں کے ہیڈ بنائے ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے کہ اپنا کام کرو. ان اداروں نے آگے سے کام کیا. خان صاحب نے انٹرفیئر کر کے کسی کو اس طریقے سے نہیں کیا. تو یہ کیوں بڑی غیر معمولی بات ہے؟ علی میری بات ذرا، میری عرض سن لینا، ایک عرض میری سن لینا. اچھا چلیں آپ اپنی بات کریں، میں نہیں کرتا سوال. نہیں، مجھے صرف ایک عرض کرنا ہے، میں پھر آپ کریں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اپنا لاہور کو چھوڑ کے پنجاب میں ہر ضلع میں سے ترقی ہوئی ہے. آپ یقین کریں، حافظ آباد میں ترقی ہوئی ہے، شیخو پورہ میں ترقی ہوئی ہے، ہر ضلع ساؤتھ کے تمام، رحیم یار خان میں ترقی ہوئی ہے. میرا رحیم یار خان سے بھی سر میرے معاملات ہیں، آپ یقین کریں. اور جہاں میرے ایک بھائی نے تو 2 منٹ پہلے فرمایا تھا کراچی کا، میرے اپنا کراچی سے بڑا پرانا پیار کا تعلق ہے ہمارا. میری پیدائش کراچی کی ہے، میری ایجوکیشن کراچی کی ہے. میں جو کراچی والوں کو سمجھتا ہوں نا سر، کراچی والے نے جو میجورٹی آف کراچی کمیونٹی ہے سر، ان کی بڑی قربانی ہے اس ملک کے لیے. وہ لوگ بہت پیٹریوٹک ہیں. وہ ایک وقت کی روٹی یقین کرے کھا لیں گے. مہنگائی ہوئی ہے، کورونا ہوئی ہے پوری دنیا میں، انپریسیڈنٹڈ اکنامک، اور اگر آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دو، جو ڈالر سسٹم چلا رہے ہیں دنیا میں لوگ، آپ ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے لیے آسانی ہے، پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں چیزیں جو ابھی بھی نہیں رکھ سکے. ابھی آتے ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے اور بولا ہے پاکستان شوڈ ڈو مور. کیا ڈو مور؟ اپنے لوگوں کو ڈرون مارنا شروع کر دیں. جو ایک غریب آدمی ہے، تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا علیحدہ سا عقیدہ ہے، سختی ہے اس کے عقیدے میں، اس کو آپ ان کو مارنا شروع کر دیں. ان کی رشتہ داری ہیں افغانستان والوں سے. اچھا اب میں سوال کرتا ہوں نا، اب میں کاؤنٹر کوشچن کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی جس امریکہ کا آپ نے تذکرہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص اب یہ جانتا ہے کہ اس کی کیا کنٹریبیوشن ٹورڈز یور اکانومی رہی ہے. ٹھیک ہے جی، دنیا کا جو سب سے بڑا مالیاتی ادارہ ہے، جس طرح اس نے آپ کو فنڈنگ کی، وہ کس کی ایما پہ ہوئی یہ بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا جس کا ہم حصہ بنتا رہا، یقیناً پی ٹی آئی کی اس میں غلطی نہیں ہے، میں یہ بات برملا اس کا اظہار کرتا ہوں. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم ان کے آگے جھک نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اب حال ہی ہے، میں کچھ دیر پہلے بتا رہا تھا کہ ایک صاحب کو انہوں نے اپنا وہ جو ہے وہ خاص وہ رکھا ہے، چیف بنا لیا، یا کیا اس کو انہوں نے کہا چیف آف اسٹاف انہوں نے بنایا ہے. اس کی جو شہریت ہے وہ امریکہ کی ہے. کیبنٹ کے اندر 1/2 درجن سے زیادہ لوگ تھے وہ امریکہ اور برطانیہ کے رہنے والے تھے. اوورسیز میں ہماری بڑی سپورٹ ہے سر. اوورسیز میں جو پیٹریوٹک نہیں دیکھیں میں ایک لائن ڈرا کر دیتا ہوں آج. میں آپ کو ایک سچی، آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے؟ بالکل صرف پاکستانی، میری ساری جائیداد پاکستان. الحمدللہ آپ پاکستانی ہیں، بالکل 100% پاکستانی ہیں. لیکن میں اس کو پاکستانی نہیں کہہ سکتا جس کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے یا برطانیہ کا پاسپورٹ ہے. میں اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتا ہوں، کیا سنیے گا، پاکستانی نجات، جس کو پاکستانی نجات کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں پاکستانی نجات جو پاکستان سے نجات حاصل کرتے ہیں. جی گیل صاحب ماشاءاللہ بڑے سمارٹلی پلے کر کے 2 دن کے لیے جا رہے تھے. جو ان کی پاسٹ رہا ہوا ہے پیچھے کچھ اور کا نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں جس طریقے سے جا رہے تھے نا، وہ جو رک گئی ہے نا تو سمجھے ان کو پوسٹ مل گئی ہے. اور جو دھوکے بازی ہو رہی تھی نا، میں کہتا ہوں اس بندے کا اچھا جواب کا موقع بھی دیتا ہوں. میں ذرا علی بات 2 ڈیز کی بات میں جا رہا ہوں، 2 دن کے لیے میڈیا میں آ کے تسی اے نہ کہو کہ جی میں واپس نہیں آواں گا یا کوئی اسکینڈل بنا دیو میں واپس آواں گا. اب جب رک گئے نا، اب اس کی ٹون بھی دیکھیں.
اس کی ٹون ہاف ہو گئی ہے. اب اس نے کسی بھی طرح ٹریپ کر کے کہانی کر کے نکلنا ہے, نکلنے کے بعد اس نے آنا نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا نو ٹائم. ایبسولوٹلی ناٹ. تو نواز شریف نے بھی کہا تھا اس کے بعد, تو نواز شریف ملک بدر ہی ہو گیا تھا. ملک بدر ہی ہو گیا تھا. یہ تو ہر کوئی سر جھکا گیا نا سر. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, بس یہ سوشل میڈیا نہیں تھا. سب سے بڑا ایبسولوٹلی ناٹ تو اسی سے سٹارٹ ہوا. تو اس چیز کو باقی سر ابھی ہمیں ملک کا سوچنا ہے. ملک ہمارا تباہ ہے. 2 4 5 بندوں کی باتوں کے اوپر ملک تو چلتا نہیں. نہ باتوں سے ہم سوئمنگ سیکھ سکتے ہیں, پانی میں چھلانگ مارنی ہے ہمیں. تو یہ باتوں سے 3.5 سال دیکھ لیا ہم نے بھی, اب ان کا بھی 1.5 سال دیکھتے ہیں. یہ جتنے جلد سے پروٹیسٹ کریں گے اتنی گورنمنٹ لنگر آن کرے گی. یہ جتنی پاپولیرٹی شو کریں گے گورنمنٹ نے اتنا ٹائم پورا کرنا. گورنمنٹ اب ڈھیٹ ہو گئی ہے, ڈھیٹ پن انہوں نے سیکھ لیا. بالکل ٹھیک ہے کہ اب ہم بھی ایسے ہی کریں گے, ہم بھی نہیں عہدہ چھوڑیں گے. تو یہ جتنے روڈوں پہ جائیں گے, جو بھی کریں گے, تو آئی ایم شیور دا الیکشن ول بی نیکسٹ ایئر. اور جہاں یہ تھوڑا سا گیپ رکھیں گے اور ان کو کچھ کام بھی کرنے دیں گے نا, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے 3 کام تو کرنے ہیں الیکشن ریفارمز کے, اس کے بعد تو انہوں نے جانے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں. وہ اگر کام انہوں نے کر لیے تو 15 سیٹیں تو ان کی گئیں, جو کہ کنفرم, جو ایک وے ہے, وہ انہوں نے کام کرنے ہیں. اب جو ان لوگوں کو نے جس طریقے سے بھی پلے کرنا ہے, دے نو دیٹ کہ ان کا کیا فیوچر ہے. لیکن اگر یہ ریزسٹنس میں اسی طرح رہیں گے, جیسے چیف آف سٹاف کا ایک عہدہ, میسج کس کو گیا, کیا تھا, تو سمجھے نیکسٹ ٹائم ان کی 2/3 کیا, یہ اگر لاسٹ 2013 والی بھی سیٹیں اٹھا لیں تو سمجھیں کہ کوئی ایکسیپٹنس ہوئی ہے. کیونکہ جو الیکٹیبلز انہوں نے دوسری پارٹیوں کے توڑ کے سیٹیں لے کے ان سے جیت کے اسمبلیز میں آئے, وہ اب الیکٹیبلز ان کے ساتھ 40-50 تو ہوگا نہیں. اور کامن بندہ ان کا کام کرنے والا نہیں, گراؤنڈ کے اوپر اٹھنے. میں کہتا ہوں اسد عمر ہی جیت کے دکھا دے, علی زیدی جیت کے دکھا دیں. یہ 2 ہی اپنی سیٹیں نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے آن گراؤنڈ ڈیلیوری نہیں کی. صرف عمران خان صاحب اکیلا بندہ اصول پہ لڑتا رہا, اس کی ٹیم نے اس کو ساتھ نہیں دیا. اگر ٹیم نے ساتھ دیا ہوتا تو سر ان کا گراف جو یہ عدم اعتماد سے پہلے بہت اوپر ہونا چاہیے تھا. عدم اعتماد سے پہلے کیوں گرا؟ اس کا مطلب انہوں نے کام ہی نہیں کیا. اب جب یہ پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے, سینئر ترین لوگ کیا ان کے پاس کے اوپر باتیں کر کے لوگوں کو دوبارہ نہیں آئیں گے؟ سر 1 سے 1.5 مہینے روزے ختم ہو کے 1 سے 1.5 مہینہ کریں. اگر انہوں نے اپنی پالیٹکس صحیح نہ کی اور ریزسٹنس والی, جیسے نیشنل اسمبلی میں سپیکر نے پھر 22 پہ کر دیا, پنجاب میں پھر غلط ہو رہا ہے, اگر ان چیزوں پہ یہ رہے اور رمضان گزر گیا, رمضان کے بعد ان کا گراف ٹھیک ٹھاک نہیں چھوڑ گیا. پولیٹیکل مسٹیکس جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہی ہیں. دیکھیں نا, یہ بھی نہیں پسند کرتے. میاں بیوی میں لڑائی ہے, بیوی کو طلاق دے دی ہے, بیوی کے میں نے تو نہیں کرتے کہ جانا, مجھے تو وہ دو فلاں فلاں دو, تو ڈیفینیٹلی میاں نے کہنا تیری ایسی کی تیسی. آپ بتائیں نا, اب چلے کی ہیں, جا کے اچھا کام کریں, ڈیلیوری کریں, اور یہ کر سکتے ہیں. علی جیسے ہارڈ ورکر لاکھوں میں بہت سارے ہیں, میں جانتا ہوں ان لوگوں کو نظریاتی کارکن تھے, ان کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا ہے. میں ان سے یہ بار بار, ان سے تو نہیں, ان کی خیر لیڈرشپ سے یہ بات پوچھتا ہے, لوگ ہیں ان کے ساتھ, ان کو کیوں سائیڈ میں کیا گیا, ان کو سائیڈ لائن کیا گیا. ایک بیرسٹر کی کیا آج کل پاکستان میں ویلیو ہے, یو نو دیٹ, مطلب پرائم منسٹر کی کیا ہوگی جو بیرسٹر کی ہوگی, مرتضیٰ کو دیکھ کر ہاں جی, اب اس کی کیا ویلیو ہے. اگر وہ بندہ اپنا بزنس, اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ایک دن جلسے کے لیے, تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس, ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں. میں لندن میں تھا سر, تو جب یہ 2018 کے الیکشن ہونے تھے, تو فواد چودھری کا بھائی نیکسٹ ڈور نیبر تھا, جب بھائی کے گھر میں رہتا, تو ہی شوڈ می ٹکٹس, کہتا یہ دیکھو 172 بندہ میں لے کے جا رہا ہوں پرسوں, وہاں پہ یہ جہلم سے لڑتے ہیں, اور پھر کہتا ہے کہ 1300 بندہ بعد میں اگلے مہینے آئے گا الیکشن سے پہلے. تو دیکھیں دنیا سے سپورٹیولی کہتا ہے ہم اس کو الیکشن جتا کے آئیں گے. فواد چودھری کو لیسٹر میں رہتا ہے اس کا بھائی. تو میں نے یہ دیکھا, میں نے کہا دیکھا نا, باہر سے بھی لوگ اس طرح فائنینشلی سپورٹ تو چاہیے ہوتی ہے نا الیکشن کو. سارا 1600-1700 بندہ آیا, انہوں نے کسی نے ایک دن کھانا دے دیا ہوگا, کسی نے ایک جلسے کا ایکسپینس اٹھایا ہوگا, تو ان کے پاس ٹیم تو ہے, اس کو یوز صحیح کریں. آج ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی جو میجورٹی دوسرے لیول کے لوگ آتے ہیں, آپ فیملی کے ساتھ شو نہیں دیکھ سکتے. یو کانٹ سٹ ود دا کڈز اف دیئر MP are on television. جی علی, اب یہ لاسٹ والی بات کو چھوڑ کے جو شروع والی بات ہے, اگر اس سے شروع کیا جائے, کیسے اس کا دفاع کریں گے؟ دیکھیں یہ وہ سوالات ہیں. میں کس کی بات سے بھلے اتفاق نہ کروں, میرا کام نہیں کسی کی بات سے اتفاق کروں یا اختلاف کروں, میرا کام ہے سوال کرنا. اگر جو باتیں انہوں نے کہی ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ دیکھنے والے سوالات کے ذریعے ہمیں بھیجتے ہیں, اور وہ سوالات ہم پھر عوامی نمائندے یا حکمراں جماعت کے سامنے رکھتے تھے. لیکن صورتحال یہ تھی کہ اس قدر شدید میڈیا سے اختلاف رکھا گیا, نہ جانے کیوں, اس کی کیا وجہ تھی, اور وہ اس چیز کا ادراک ہو بھی گیا اب,
اور اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم آئے تو ہمارے پاس کوئی معاشی پلان ہی نہیں تھا. وہ تیسرے فائنانس منسٹر تھے جو اپنی کرسی پر آئے تھے, اور انہوں نے کہا آخری دن تک صورتحال ایسی ہی تھی. تو پھر وہ کون سی اچیومنٹ ہے, میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا کیونکہ میرے فنگر ٹپس پر ہے, میرا کام اصل میں یہی ہے. تو میرے پاس وہ سارے انڈیکیٹرز میری فنگر ٹپس پر ہیں. تو وہ کون سے دعوے کر رہے ہیں کہ عوام کو نہیں پتا. سوشل میڈیا کے اوپر واویلا کرنے سے کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا تو پیچھے والے بھی کر کے گئے تھے, لیکن وہ کتنی دیر اسٹینڈ کیا, نہیں کر سکے. آپ کیسے امید رکھتے ہیں, جیسا آپ نے شروع میں یہ دعویٰ کیا کہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ چلے جائیں گے, کیوں, کیا حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے؟ نہیں سر, حقیقت جو اس وقت یہ اگلے 5-6 مہینے جو الیکشنز تک ٹائم ہے, 3 مہینے 6 مہینے جو بھی ہے الیکشنز کا ٹائم, اس وقت تمام کیا کہتے ہیں یہ کانسنٹریشن ہے کہ اسی طریقے کا نیریٹو بلڈ کیا جائے کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں ہے, لوگ عقل مند بن جائیں. لوگوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. یہ کون بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی عناصر اس میں لگے ہوئے ہیں, اس طریقے کا ایک کانسٹنٹ ایک بتا چھوٹا چھوٹا قطرہ قطرہ کر کے لوگوں کا مائنڈ چینج کیا جائے. نہیں تو اس سیاسی اختلاف کو کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مائنڈ سیٹ تو لیڈرشپ کا کام ہی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. اس کی سر وجہ سنیں, اس کی وجہ سنیں. عمران خان ایک آنےسٹ پاکستانی آپ کے پاس آیا ہے جس نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی ہوئی ہے, جس نے سارے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا آپ کے سامنے ابھی تک, آگے بھی اس نے سارے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے. اس نے انٹرنیشنل فورم میں ناموس رسالت آپ کے حق میں کروایا ہے. اس نے کرونا کی وار میں اتنے مشکل حالات میں اس نے پاکستانی اکانومی کو نکالا ہے. اس نے اس کو جس طریقے سے نکالا گیا اور اس وقت عوام نے جس طریقے سے اس کے ساتھ جذبات, ہماری عوام جذباتی عوام ہے, ہماری عوام کو یہ روڈوں نالوں اور اس سیاست سے نکالیں, یہ نکل گئی ہے سیاست سے. اس عوام کو یہ پتا ہے کہ پچھلے 30 سال میں جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہے, پڑھے لکھے نوجوانوں نے اوورسیز پاکستانی بننا پڑا ہے, انہیں اس ملک میں روزگار نہیں ملا. آج وہ اوورسیز پاکستانی شہباز گل کی صورت میں اور باقی لوگوں کی صورت میں پاکستانی طریقے سے. مجھے فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ یاد آ گئی, وہ وہاں پر بیٹھ کے, یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی, میڈیا کو بلایا اسپیشلی, اور ایک جو ہے وہ کاغذ نکال کے میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ جناب ہمارے اتنے نوجوان ملک سے باہر چلے گئے, الحمدللہ یہ ہماری پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اب آپ بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں روزگار کے مواقع ختم ہو رہا ہے, یہ انفارمیشن منسٹری جب اس کے پاس نہیں, وہ سکل لیبر کی بات کر رہے تھے. ہم نے سکل لیبر ڈیولپمنٹ کی ہے, جو ہم نے یو اے ای میں جہاں پہ سکل لیبر ریکوائرمنٹ ہے, انڈیا سے آتے تھے لوگ, بنگلہ دیش سے آتے تھے, ہمارے سکل لیبر وہ اس سینس میں آپ بات کرتے ہیں. اچھا, فگرز اس کے بھی صحیح نہیں تھے, میرے پاس اصل فگر موجود ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. مجھے سکل لیبر کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا کہ سکل لیبر پہلے انڈیا اور بنگلہ دیش اور باقی ملکوں سے, انڈونیشیا سے آ رہے تھے, پاکستانی سکل لیبر کو اگنور کیا جاتا تھا. اب پاکستانی سکل لیبر کی ہماری سکلز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ تو گورنمنٹ کی ووکیشنل ٹریننگز ہیں, ٹیفٹا ہے پنجاب میں, اس طریقے سے اور بھی ادارے ہیں جو سکل لیبر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ان کی ہے جن کا بے روزگار, جو لوور طبقے کے کیا کہتے ہیں, کوئی کرین چلاتا ہے, کوئی بلڈوزر, کوئی ہیوی وہیکل ڈرائیونگ کرتا ہے, یہ اس لیول کی بات ہو رہی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تھا مڈل ایسٹ میں, کیا جاتا تھا, مگر زیادہ پرائیورٹائز جسوں کو کیا جاتا ہے, زیادہ سکلڈ تھے نا. دیکھیں جی, مالک نے تو اپنی سکل کرنی ہے نا, سکل لیبر کا اپنا کام ایفیشینٹ کرنا ہے, تو پاکستانیوں کے پاس سکلز ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی. اس کو یہاں روکتے ہیں. چلے پہلے ایک چیز آپ بھی سمجھ لیں, ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے, دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جائے. بات صرف اتنی تھی کہ ہمارے جو لیبر ہے نا, وہ ہر دور میں ریجن میں سب سے آگے رہا ہے. ٹھیک ہے, جتنی بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے, میگا پروجیکٹس ہوئے ہیں, اس میں جو فرنٹ سے لیڈ کیا وہ پاکستانی اسکل لیبر نے کیا. بات صرف پیسے کی تھی یا آمدنی کی تھی, وہ جو پیسے وہاں دیے جاتے تھے, فرق صرف اس کا آ رہا تھا. یہ چیز تھی جو اس کو نہیں پتا تھی, وہ صحیح طرح سے ڈرا نہیں کر پایا. اب بات جاری رکھیں. جی سر, میرا وہی ہے کہ اور کمپٹیشن بھی ہوتا ہے نا سر. دیکھیں جی, جو پاکستانی نہیں ہے اور انٹرنیشنل دنیا میں ہائرنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو اپنے فائدے میں ہائرنگ لوگوں کو کرنا ہے. یہ بات تو اس حوالے سے تھا. باقی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے, نوجوان جسے بھائی نے مہربانی کی انٹروڈیوس کرایا کہ پڑھے لکھے انسان دنیا میں نے دیکھی ہوئی ہے مجھے, اور یہ پاکستان میں رورل ایریا سے بھی بلانگ کرتا ہوں, اربن لائف بھی میری ہے, کراچی کی ہم لوگ ایک طریقے سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہماری ایجوکیشن ہے جی. اور کیا کہتے ہیں, ہمیں یہ پورے پاکستان میں نظر آتا ہے کہ دنیا میں آپ یقین کرو, آپ آج ایک غریب آدمی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, یہ پینیٹریٹ ہو چکے. عمران خان حق پہ ہے, اور جب حق کی بات آتی ہے, اور جب اسلامک ممالک کی بات آتی ہے, واحد نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کی بات آتی ہے, تو اس کے ادارے کس طریقے سے رات کو 12 بجے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیے, آپ ابھی 1-2 مہینے میں دیکھیں گے آدھی پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پی 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 میں چلی جائے گی. میں پرسوں ایک جگہ تھا, ان کے کوئی 20-22 لوگ بڑے عہدیدار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے شاید دیکھا بھی تھا میں کہاں ہوں. اور وہ اچھا, اب وہ جب مل لیا انہوں نے صاحب سے, اس کے بعد جو ان کو لے کے آئے تھے تو ان کے ہاتھ جوڑے, یار ہمیں کسی طرح نہ انٹر کروا دو اس میں.
مطلب اتنی لمبی تعداد ہے، آپ کے تصورات ہیں. اچھا یہ کام ابھی سے نہیں چل رہا، 6-8 مہینے سے ان کے لوگ کافی شفٹ ہو. اچھا ہوتا بھی ہے اب جیسے پرائم منسٹر ہے، جو بھی ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کی ہر میڈیا میں آنا، ہر طرح سے اس کی چیز وہ ہٹ تو ہو جاتی ہے، لوگوں کو بھی پک جاتا ہے. 2-3 مہینے رہا تو ان کے لوگوں کے جو غریبوں کے بھی دماغ میں ہوگا پرائم منسٹر ساڈا ہوئے فلائیں وہ کرتا رہے گا. کیس بھائی دعا کریں اللہ کرے 2 مہینے نہیں آج ہی چلے جائیں سارے جو اس طریقے کے لوگ ہاں ہیں. جی ہم تو دعا کرتے ہیں نکلیں یہاں سے جو اس طریقے اتنی فلٹر آؤٹ ہو. وہ اصل میں جو وہ ان لوگوں کے، میں آپ کو بتاتا ہوں یوسف گوٹھی کی بات چلے، مجھے پورا پاکستان نہیں پتا، ان کو پورا پاکستان پتا ہے. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ NA-252. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک ایک بندہ جو MNA کے آفس کے باہر PTI کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، انہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں ذلیل کرا دیا جھوٹے وعدے کر کر کے. پھر کیا ہوا، جا کے مسلسل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ذرا جوں نہیں رہیں گی ان لوگوں کو. میں ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں، آپ جا کے وزٹ کریں. یہ ایک حلقہ تو ایک ہے نا جو میں نے نہیں دیکھے. اچھا میں سارے ہی حلقوں میں وزٹ کر چکا ہوں، میں پروگرامز بھی سارا کر چکا ہوں. یہ کراچی سے تو میں سوچ نہیں سکتا، بہت ہوا، صورتحال زیادہ بہت مختلف ہوا. الوی صاحب کی سیٹ یہ شاید ریپیٹ ہو جائے، ادروائز کراچی سے یہ بھی آپ کی سوچ ہے. اس میری حلقے کے اندر جا کر اگر آپ میں دیکھیں گے نا تو تو اس دیکھیں نا وقت کچھ سر، اور ہی کہانی میں بیان کر رہا ہے. کراچی میں اورنگی جاتا ہوں، سرجانی چاہتا ہوں، ہر جگہ پہ جا رہا ہوں، منگو پیر جا رہا ہوں، ساری جگہ کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں اوور آل. دیکھیں ایک جلسے میں پورے پاکستان سے لوگ بلا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فلاں حلقہ ون کریں گے. تو مجھے کراچی میں ان کا نظر نہیں آ رہا. لیکن دیکھیں کراچی میں اگر یہ محنت کر جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا ہوا ہے، سٹل موقع ہے ان کے پاس. اگر یہ 2-3 مہینے بھی رہ جاتی ہے گورنمنٹ، ان کے MNA اس کے پاس فنڈ پڑا ہوا ہے، کام ان کا ہو رہا ہے. ان کو خدا کے واسطے ان علاقوں میں کام کر لینا چاہیے، حلال کریں. کراچی کا اگر انہوں نے جینون سیٹیں اٹھائی ہیں تو ان لوگوں کا قرضہ اتاریں کام کر کے. اسٹل دے آر MNAs، اسٹل دے آر MPs. وائی کانٹ دے ورک؟ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کام کرو. اور جو ہم لوگ جا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں گے آپ کے پاس، ڈیلیور کر دو. کیوں ڈیلیور نہیں کر رہے آپ لوگوں کو؟ اب کیا ایک کو ٹاسک دے دیا اس میں پہنچنا ہے، فلاں پہنچنا ہے. کراچی کا MNA اسلام آباد ہی بیٹھا رہتا ہے، خواہ کام ہو یا نہ ہو. بالکل ایسا ہی. اچھا گرمی اب ہے نا، اب اور چھپ جائیں گے یہ لوگ. ان کو ان کی ہائی لیول کو چاہیے اپنی جو کراچی کی تنظیم ہے اس کو بہتر کریں. اور جو اللہ نے ان کی سنتے ہوئے ان کو MNA MPs دیے ہیں، اسٹل دے آر MNA and MPs. ان کو کہ وہاں پہ ڈیلیوری کریں، اپنے حلقوں میں چلے جائیں، اپنی ٹیم کے ساتھ چلے جائیں، تو یہ گینر ہو جائیں گے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے سب سے بہترین کسی بھی کہ پولیٹیکل پارٹی PMLN آئے، کے طریقہ ہے کہ وہ PPP آئے یا ڈیلیور کر PTI آئے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کام کرے بھائی. ٹھیک ہے، کام کر کے دلوں میں اور جگہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کامیابی کرے اس شخص کے لیے جو محنت کر رہا ہے، جو حلال کھا رہا ہے، جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے. میرا اللہ اسی کو لے کے آئے. بالکل ٹھیک ہے. کیس تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. علی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کراچی کے باہر ہوتے ہیں، مصروف بھی ہوتے ہیں، یہاں تشریف بھی لائے، پروگرام میں آئے، بڑے تحمل کے ساتھ ساری باتیں سنی بھی اور ان کا دفاع بھی کیا. تو جناب یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا. سیاسی معاملات ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، رائے آپ لوگوں کی سن رہے ہیں، تجزیے اور تبصرے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو، حقائق کو صحیح طرح سے سامنے لائیں. کم از کم میری اپنی ذاتی کوشش ہے، اس پروگرام کی کوشش ہے، چینل کی یہی ہے ہمیشہ سے کہ آپ کے سامنے سچائی کو لایا جائے اور فیصلہ بالآخر عوام کا ہی ہے اور انہوں نے ہی کرنا ہے. بہرحال جی اس کے اوپر مزید گفتگو ہو سکتی ہے، یقیناً آگے کی بھی جائے گی. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.